अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खुश होंगे और मिजाज आपके ठीक होंगे। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे मैं डिस्कस करने लगा हूँ वो भी अगरचे सैक एम्प्लॉई से ही मुतल्लिक है। और मैं आपको बताता चलूँ कि मुझे ये ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि मेरे फेसबुक के ऊपर बलोच जर्नलिस्ट जो मैं अपनी वीडियो अपलोड करता हूँ या फिर यूट्यूब के ऊपर, तो बहुत सारे दोस्तों को ना जो फ़ैसला था कल का उस पर अभाम है। इवन कि मैं तहरीरी फ़ैसला भी पढ़ के सुनाया और फिर भी अभाम मौजूद हैं, लोग नहीं समझ पा रहे। तो वो मुख्तलिफ़ कमेंट्स आ रहे हैं मेरी उस पर वीडियोज़ के नीचे लोग कमेंट्स वो करते हैं और कहते हैं कि आप हमें जो है ना ये पॉइंट समझा दें, ये पॉइंट समझा दें, ये हमें समझ नहीं आ रहा। क्योंकि उसमें मसाइल भी होते हैं। एक तो वो तहरीरी आर्डर जब इंसान को मिलता है और फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं, लॉ की लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट होती है, कानून की लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट होती है, तो हर बंदा उसको नहीं समझ सकता। और हमेशा जो अदालती फ़ैसले होते हैं या कवानीन होते हैं उनकी इंटरप्रटेशन यानी उनकी तशरीह हमेशा मसला रही है। और यही वजह है, मैं आपको बताऊं कि ये जो पार्लियामेंट जो भी कानून बनाती है तो पार्लियामेंट के कानून की तशरीह अदलिया हमेशा करती आई है, इंटरप्रेट वो करती है। तो वो जो इंटरप्रटेशन है ना उसका एक हमेशा से कन्फ्यूजन रहती है, उसको हर एक लफ्ज़ के मीनिंग्स जो है वो मुख्तलिफ लिए जाते हैं। तो इस वजह से वो मसाइल जो है हमेशा रहे हैं। और इसी वजह से मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा था और वहाँ पे ब्लैक लॉ डिक्शनरी से मदद ली गई। तो वो यानी कि लफ्ज़ होता है ना तो उसका मफहूम, उसकी सिपट्स को समझने की कोशिश की जाती है। तो शायद हो सकता है अगरचे ये फ़ैसला तो बहुत इजी और आसान और सिंपल फ़ैसला था, बरतरफ मुलाजमीन की जो ये बहाली वाला फ़ैसला है 184(3) के तहत जो उन्होंने बहाल किया, अगरचे नज़रसानी मुस्तरद की, लेकिन 184(3) का दायरा इख्तियार या जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन मुलाजमीन को बहाल कर दिया। वो बहुत सिंपल है, ताहम उसमें अभाम जो है वो लोगों को अभाम मौजूद हैं और लोगों को साफ ज़रा वो अभाम मौजूद हैं तो लोग जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहे, कन्फ्यूजन का शिकार हैं। तो मैं कुछ दोस्तों ने जो कमेंट्स किए और मुझसे सवालात पूछे, तो मैं ये वीडियो स्पेशल उस वजह से बना रहा हूँ कि मैं उनके उन सवालात के जो है वो जवाबात दे सकूँ। और ये इंशाल्लाह एक्सरसाइज हम जारी रखेंगे। इस सैक एम्प्लॉइज़ इससे भी हट के आपके जहन में कोई भी सवालात आते हैं पाकिस्तान के, इंटरनेशनली किसी भी हवाले से, आप वो सवालात हमसे पूछें और मैं इंशाल्लाह उस पर मुकम्मल तैयारी करके उन सवालात के आपको जवाबात दूँगा। तो क्योंकि आप मेरे चैनल पे आते हैं तो अब मेरा भी यही फ़र्ज़ बनता है कि आपके पास कोई भी सवालात हैं, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन से मुतल्लिक हैं, वो पाक रूस तल्लुकात से मुतल्लिक हैं, वो पाक अमेरिका तल्लुकात से मुतल्लिक हैं, वो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से जुड़े हुए हैं, या ये जो OIC हो रही है इस हवाले से, इस पर मैं इंशाल्लाह कल वीडियो बनाऊँगा। लेकिन कोई भी इवन कि ये जो सैक्ड एम्प्लॉइज़ की रिस्टोरेशन का मामला है, ये कैसे रिस्टोर होंगे, आगे महकमे क्या करेंगे, वो जो भी आपको अभाम हैं वो आप मुझ तक पहुँचाएँ अपने कमेंट्स के ज़रिए और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनके जवाबात ढूँढूँ, रिसर्च करूँ, अपना एक माइंड बनाऊँ। मुझे नहीं मिलते तो जो लीगल एक्सपर्ट हैं जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे मैं उनसे पूछूं। और वो जो मेकनिज़म इख्तियार कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर इदारों का मसला है तो मैं उन इदारों के सरबराहों से या उनके जो ज़िम्मेदार हैं उनसे पूछूं और उनसे पूछने के बाद वो उन सवालात के जवाबात लेकर मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो आप ज़रूर जो है ये पार्टिसिपेटरी अप्रोच इसे कहते हैं, यानी आप पार्टिसिपेट किया करें हमारे साथ। अगरचे मैं यहाँ पे अकेला बैठा हूँ तो वीडियो तो बना रहा हूँ, लेकिन आपकी पार्टिसिपेशन कैसे होगी, वो ऐसे होगी कि जो आप कमेंट्स करेंगे तो वो मैं देखूंगा 5-7 जितने भी कमेंट्स हो जाएंगे उनमें कमेंट्स के आपको इंशाल्लाह जवाब देता रहूँगा। वो किसी भी भले किसी भी इशू पे वो कमेंट हो, हिंद जो भी आपके जहन में कोई सवाल आते हैं आप ज़रूर पूछें और इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। ताहम ये जो सैक्ड एम्प्लॉइज़ से मुतल्लिक कुछ सवालात और कुछ कमेंट्स मुझसे जो पूछे गए थे, अब मैं उनके सवालात के जवाबात देने की कोशिश करता हूँ। ये सुहेल अहमद साहब हैं, इन्होंने एक सवाल पूछा और ये सवाल इनका ये है कि जो डिपार्टमेंटल
ٹیسٹ ہیں، وہ جو سکل ٹیسٹ ہے یا وہ جو کورٹ کے فیصلے کے اندر، اور آپشن نمبر 2 جو یعنی کہ وہ جو پوائنٹ نمبر 2 تھا، نقطہ نمبر 1 یا پوائنٹ نمبر 1 میں تو کوئی ٹیسٹ نہیں تھا، اور دوسرے میں وہ کچھ ایک ٹیسٹ کی جو ہے وہ شرط کی گئی تھی کہ وہ جو سیکڈ امپلائیز ہیں وہ بحال ہوں گے اس دن سے جس دن سے ان کو جو ہے برطرف کیا گیا، اور یہ ججمنٹ یعنی 17 اگست والا جو جب اس کو ٹرمینیٹ اس دن سے ہی وہ بحال ہوں گے، یعنی کہ تو پھر ان کے جو ٹیسٹ ہیں وہ انیشیل جب ان کے اپوائنٹمنٹ 96 اور اس میں جب انیشیل ان کے اپوائنٹمنٹ ہوئی تھیں ان دوران، اور پھر وہ سیکٹ بھی ہوئے اس دوران بھی ہوئے تھے، تو وہ ان کے لیے ٹیسٹ کی بھئی شرط کیا ہے اور یہ کیوں ہوگی؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک کنفیوژن پھیلائی گئی شروع میں، وہ جو ایک مائنڈ بن جاتا ہے نا لوگوں کا، وہ حکومت کی جانب سے تھی کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن، وہ ایک حکومت نے تجویز دی تھی کہ ان سیکڈ امپلائیز کو بحال کرنے کے لیے جو ہے وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا انہوں نے کہا تھا کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ ٹیسٹ لے گا، جس کو برطرف ملازمین یا سیکڈ امپلائیز کہ وکلا نے اور پھر ان کی جو کمیٹی بنی ہوئی تھی اسد مغل صاحب، انہوں نے واضح طور کے اوپر اس پرپوزل کو ریجیکٹ کیا تھا، اور پھر عدالت نے بھی اس پرپوزل کو تسلیم نہیں کیا، اور ہم نے بھی اس پہ جو ہے وہ ویڈیوز بنائی تھیں۔ جو سیکڈ امپلائیز تھے اس ٹائم شارع دستور پہ جو بیٹھے ہوئے تھے، ان کا موقف بھی ہم نے عدالت تک پہنچایا، تو اس وجہ سے بھی عدالت نے چونکہ وہ آئینی اور قانونی طور پہ وہ پرپوزل درست نہیں تھی تو اس کو مسترد کیا تھا عدالت نے۔ تاہم اب جو آپشن 2 کی ہم بات کر رہے ہیں، اس سوال کا جواب ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو سہیل احمد صاحب نے پوچھا کہ ڈپارٹمنٹل ٹیسٹ کا معاملہ کیا ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی، یہ ڈپارٹمنٹل ٹیسٹ کا معاملہ بھی ایسا جتنا بڑا نہیں ہے، وہ صرف یہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر جب ان کی انیشیل اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی اور اس میں جو قواعد و ضوابط تھے وہ اگر فلفل نہیں کیے گئے، یعنی اس وقت اگر ان کے ٹیسٹ جو ہے وہ نہیں لیے گئے تھے تو وہ ان کے ٹیسٹ لیے جائیں گے، یعنی کہ سکلفل ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ ایک ڈپارٹمنٹل، مطلب مثال کے طور پہ جب بھی آپ نوکری پہ جاتے ہیں تو آپ کو ٹیسٹ دینا پڑتا ہے نا، وہ والا ٹیسٹ نہیں ہے کہ آپ نے پرچے حل کرنے ہیں، آپ سے مروزی سوالات پوچھے گئے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں، وہ نتھنگ بابا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو ڈپارٹمنٹ میں آپ جس کو جوائن کر رہے ہو تو اس سے متعلق آپ سے نا ایک اوور ویو لیا جاتا ہے کہ آپ اس کام کو کیا جانتے ہیں، وہ انٹرویو کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی جو ہے وہ ٹیکنیکل کام ہے تو اس حوالے سے بھی وہ پوچھتے ہیں، وہ جو پوچھنا ہے نا وہ ٹیسٹ کے زمرے میں آتا ہے، وہ اس کی سکلز، یعنی سکلز ٹیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ سکلز کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ تو اوورآل میں آپ اس کنفیوژن کو مزید دور کر دوں، بابا جی ان ملازمین نے جنہوں نے جو ہے جن کی بھرتی ہوئی تھی بی بی شہید رانی کے دور کے اندر، وہ اب 2021 ہے، انہوں نے اپنی پوری ایج اس ادارے میں گزار دی ہے، تو ان سے اور کیا وہ تو سکلز کے ماسٹر بن چکے ہیں نا بھائی۔ اب وہ جس ان کی جاب آف نیچر تھی، اور وہ 30 سال 20 سال 25 سال کا یہ جو ٹینیور گزرتا ہے، اگرچہ کچھ میں عرصے میں وہ سیک بھی رہے، مطلب برطرف رہے پولیٹیکل ریونج کے طور کے اوپر، لیکن کہنے کا یہ ہے کہ وہ تو ان ساری چیزوں پہ اوور کم ہے نا، ماسٹر بنے ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور کے جو آئی بی والے دوست ہیں، اب ان کو آئی بی سے متعلق پوچھیں گے تو بابا 20 سال 25 سال تو وہ آئی بی میں صرف کر چکے ہیں نا، وہ تو ماسٹر ہے نا، فریش بندے سے ان کا کام ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہوگا، یعنی اور یہ بھی وہ شرط ہے کہ وہ ایک لیگل کرائٹیریا چونکہ ہوتا ہے، اور جو ججز ہیں، آنریبل ججز ہیں، ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ اگر ان کی اپوائنٹمنٹ کے دوران اگر کسی کا کوئی لیگل کرائٹیریا جو ہے وہ اگر فلفل نہیں ہوا تو اس کو فلفل کیا جائے، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ ٹیسٹ ہے، یہ وہ ایف پی ایس سی والے یا وہ ٹیسٹ نہیں ہوں گے، یعنی کہ یہ نہ ہونے کے برابر ٹیسٹ ہے۔ یہ صرف آپ کی انیشیلی اس نے جانچ کرنی ہے کہ بابا یہ چیز ہے، آپ کو یہاں پہ اپوائنٹ کیا جا رہا ہے تو آپ کو ان چیزوں کا کچھ پتہ بھی ہے یا نہیں پتہ، تو یہ آپ تو آلریڈی اتنا عرصہ کام کر چکے ہیں، تو آپ کے لیے کیا ہوگا، وہ یہ ایک لیگل فارمیلٹی ہوگی، اور یہ آپ نہ سمجھنے کے مترادف ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی ٹیسٹ خاص نہیں ہوگا، وہ ایک لیگل فارمیلٹی ٹائپ ہوگی۔ وہ جو کمیٹی بیٹھے گی جس نے ٹرمینیشن کیا تھا،
اب وہ ٹرمینیشن انہوں نے واپس تو لینی ہے، تو وہ آپ کو دوبارہ لیٹر لکھیں گے کہ آپ آئیں جوائن کریں، تو وہ ایک 2 رکنی 3 رکنی واٹ ایور جو ہر محکمے کا اپنا ایک پروسیجر ہوتا ہے، ہر کارپوریشن کا، ہر ادارے کا، ہر ڈپارٹمنٹ کا، تو وہ بیٹھیں گے اور وہ آپ سے چند چیزیں پوچھ لیں گے، اگر ان کا دل چاہے گا، نہ کریں گے تو بھی آپ بحال ہوں گے۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے جن کے ٹیسٹ نہیں ہوئے تھے، تو یہ ان کے لیے ایک شرط ہے، تو ٹھیک، اس کو آپ سر پہ سوار نہ کریں، یہ نہ سمجھیں کہ بھئی اگر ہمیں فیل کر دیا گیا، کسی کی جرت نہیں ہے آپ کو فیل کرنا، عدالت نے حکم دے دیا آپ کو بحال، تو آپ بحال ہی بحال ہیں انشاءاللہ، کسی کو وہ نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ وہ جو ٹرمینیشن لیٹر آپ کے جاری ہوئے تھے، وہ بھی ٹرمینیشن لیٹر آپ کے واپس ہوں گے اور آپ کی بحالی ہوگی، اور کوئی ٹیسٹ وغیرہ اور ان چیزوں کے چکروں میں نہ پڑیں، کوئی ٹیسٹ نہیں ہوگا، صرف ایک محکمانہ کارروائی ہوگی، اور وہ بھی اس کے لیے وہ جو ایک ریکوائرمنٹ ہے اس کو انہوں نے فلفل کرنا ہے، وہ بھی ان لوگوں کے لیے کہ جن نے فلفلمنٹ نہیں کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور آپشن 1 والے میں تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے یہ ریکوائرمنٹ ضروری نہیں ہوتی، تو وہ آپشن ہے۔ آپشن 2 میں جن کی ریکوائرمنٹ ضرورت تھی اور ان کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوئی، تو وہ ایک قانونی طور پہ اس چیز کو جو ہے وہ درست کرنا ہے، صحیح کرنا ہے۔ یہ ٹیسٹ والا ایشو بھی امید ہے ہوپ فلی آپ سمجھ چکے ہوں گے، یہ اتنا ایشو نہیں ہے، لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمت نہ ہاریں، حوصلے رکھیں، اور انشاءاللہ آپ جاب پہ جائیں گے اور ہمیں پھر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تو ایک میں نے آپ کو ٹیسٹ والا جو کنفیوژن تھا وہ میں نے آپ کو دور کر دیا۔ اب جو ہے وہ ایک دوسرے دوست ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں، عاطف اسماعیل شاید ان کا نام ہے، کہ اسٹریٹ پروموشن وہ ختم کر دی گئی اور یہ محض روزگار فراہمی کا ہی مسئلہ ہے۔ نہیں بابا، یہ آپ کی پروموشن وغیرہ ختم نہیں ہوئی، بات یہ ہے کہ آپ کو وہی مراد، آپ کو پروموشن سارا کچھ، وہ ایک جو لکونہ تھا جو سکم موجود تھا، ایون آپ کا سیرا ایکٹ 2010 کے اندر، وہ انہوں نے لکونہ دور کر کے، اگرچہ ایکٹ تو انہوں نے اڑا دیا، ایکٹ اڑ گیا نا، ایکٹ اڑ گیا، لیکن اب ججمنٹ جو ہے وہ 184(3) کے اس میں ججمنٹ جو ہے وہ آپ کو ریسٹور کر رہا ہے انہی طریقوں پہ جن طریقوں پہ آپ نکالے گئے تھے، یعنی ایکٹ کو ریپلیس کر رہی ہے یہ ججمنٹ، اور 1999 میں جب آپ نکالے گئے تھے وہاں سے آپ کی وہ شروع ہوگی، لیکن ان ساری چیزوں میں آپ کی جو پروموشن ہے وہ سارا کچھ ہوگا، لیکن آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ 96-99 والی اس پہ آپ کو وہ کر کے تو وہ آپ کی نہیں، آپ کا جو ابھی موجودہ سٹیٹس تھا ججمنٹ سے 17 اگست سے پہلے کا جو سٹیٹس تھا آپ کا، تو آپ اسی سٹیٹس پہ بحال ہوئے ہیں۔ یہ ایک چیز سمجھنے والی بات ہے، جو یہ کنفیوژن آ رہی ہے نا کہ 96 یا 99 سے دوبارہ جو ہے، اور مثال کے طور پہ 96 میں یا 99 میں، یا جب اس نے جوائننگ کی وہ 7ویں میں گریڈ میں تھا، ایک مثال دے رہا ہوں، تو اب وہ 7ویں گریڈ میں بحال ہوگا؟ نہیں بابا، اگر وہ اب 12ویں 14ویں گریڈ میں پہنچ چکا ہے، یعنی کہ جسٹس مشیر عالم والے ججمنٹ سے پہلے جو آپ کا سٹیٹس کو تھا نا، وہ اب سٹیٹس کو آپ کا برقرار ہو گیا ہے۔ اس ججمنٹ میں جو آپ کی مطلب ہے، اس سے پہلے جو مثال آپ اگر 10ویں پہ یا 12ویں پہ یا 14ویں گریڈ پہ کام کر رہے تھے، اس ججمنٹ آنے سے پہلے 17 اگست سے پہلے یا اپنی یہ موجودہ ٹرمینیشن سے پہلے، تو آپ انہی عہدوں پہ، انہی نشستوں پہ واپس جائیں گے، اور آپ کی جو ریگولر پروموشنز ہے وہ جو ہوتا ہے محکمہ، وہ سارا کچھ انشاءاللہ ہوتا رہے گا، آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پروموشن والا جو معاملہ ہے یہ بھی میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا، اور وہ 96-97 والے سے شروع نہیں ہے، مطلب وہ اگرچہ اس کو لیگل وہ پروٹیکشن دی گئی ہے، اس ریگولرائز آپ کو کر دیا گیا 96-97 سے، یا ان دونوں سے جب آپ کو پولیٹیکل ریونج کی صورت میں نکال دیا گیا تھا تو بحال ہو گئے، لیکن پروموشنز والا وہ کرائٹیریا جو آپ کا چلتا رہا، ابھی یہ جو ریسنٹلی آپ جب ہوئے ہیں ٹرمینیٹ، تو وہاں سے آپ دوبارہ جوائن کریں گے، اور پروموشنیں بھی آپ کی ہوں گی، گریجویٹی بھی بنے گی، اور پینشنز بھی ہوں گی، سب مرات آپ کو، باقی ریگولر امپلائیز آپ بھی اب ریگولر ہو چکے ہیں، کوئی آپ کو ریگولر وہ نہیں ہو سکتا، جیسے دوسرے ویسے آپ، ٹھیک، یہ کوئی اب ڈفریشیٹ نہیں ہوگا، آپ واپس اپنی اس پہ اور ریگولر پوسٹوں پہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اسکل ٹیسٹ کا دوست پوچھ رہے تھے تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد مجھے ایک دوست کی کال آئی، مطلب دوست میں تو نہیں جانتا، بہرحال آپ جیسے لوگ جو سنتے ہیں تو وہ پھر کہیں نہ کہیں سے نمبر جو ہے وہ لے لیتے ہیں، اور خاص کر نمبر صاحب ذرا میں نے اپنے فیس بک پہ یا ان چیزوں پہ بہت ساری جگہوں پہ میں نے اپنا نمبر دیا ہوا ہے، تو انہوں نے اپروچ کیا، یہ کولو سے ایک دوست ہیں، اور انہوں نے ایک سوال مجھ سے پوچھا کہ بلوچ صاحب میرے جو بابا ہیں نا، وہ 1999 میں مارشل لاء کے دوران ان کو سیکٹ کر دیا گیا تھا،
پولیٹیکل مسئلے کے اوپر، ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے ہر ممکن کوشش کی، بحالی کی، لیکن بحال نہیں ہوئے۔ تو وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ یہ بتائیں کیا وہ بحال ہو جائیں گے، یہ جو ججمنٹ ہے یہ ان کے اوپر اپلائی یعنی کہ اپلیکیبل ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے ان کو یہی جواب دیا کہ یہ بالکل اپلیکیبل ہے، اور آپ وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تھے تو میں نے کہا آپ ڈی ڈی او جو ای ڈی او جو بھی آپ کا پروونشنل ڈسٹرکٹ افسر ہے جس کے آپ نیچے کام کرتے رہے، یعنی کہ اب موجودہ جو بھی ہوگا اس کو آپ لیٹر لکھیں، اور اپنا جوائننگ لیٹر جو آپ کو شروع میں جب آپ کی بھرتی ہوئی تھی 93 میں 94 میں یا 96 میں جو بھی آپ کا سائن تھا، وہ اپنا لیٹر لکھیں اور سارے ریزن لکھیں کہ مجھے نہیں بحال کیا گیا تھا۔ اب سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا، اور سپریم کورٹ کے آرڈر کے اندر واضح طور کے اوپر ڈیٹس دی ہوئی ہیں کہ یعنی کہ سن بھی لکھا ہوا ہے کہ 96 اور 99 میں برطرف ہونے والے ملازمین، ٹھیک ہے، تو جو بھی 96 اور 99 میں برطرف ہوا تھا وہ بحال ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہاں، بحالی جو ہے وہ معنی ہے صرف ان لوگوں کے لیے جو ڈپارٹمنٹل وجوہات کی وجہ سے، یعنی کہ جن کے خلاف انکوائریاں ہوئیں، جو بے ضابطگیوں کے یا کرپشن، بدعنوانی، ابسینس آف ڈیوٹی، میڈیکل انفٹ ہو گئی، جو اس ٹائپ کے لوگ جن کو نکالا گیا وہ بحال نہیں ہوں گے۔ باقی جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار ہوئے وہ سب کے سب ملازم جو ہیں وہ انشاءاللہ بحال ہوں گے، بلکہ ہو چکے ہیں، بحال ہوں گے کیا، بحال ہو چکے ہیں۔ تو یہ کولو سے ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا تھا، تو میں نے کہا میں یہ بھی ایکسپلین کر دوں۔ اچھا، تو اس علاوہ سے اس کے علاوہ ایک اور دوست کا تھا کہ یہ گریڈ 1 سے 7 والا میڈیا پہ تو یہ چل رہا تھا، اور بابا گریڈ 1 سے 7 کا جو ججمنٹ ہے اس میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ تاثر لیا گیا اس ججمنٹ سے کہ چونکہ یہ جو سکلز ٹیسٹ ہوتے ہیں یا اس ٹائپ کے محکمانہ، تو یہ گریڈ 1 سے 7 تک لوگوں کے لیے اپلیکیبل نہیں ہوتے اور باقیوں کے لیے اپلیکیبل ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ گریڈ 1 سے 7 والے یہ چیزیں نہیں دیں گے اور باقی دیں گے، لیکن ایسا یہ بات نہیں ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں ہی یہ معاملہ جو ہے ایکسپلین کر دیا کہ جو ہے وہ صرف وہ لوگ دیں گے جن کی ریکوائرمنٹ جاب لیتے وقت، جوائننگ دیتے وقت جن کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوئی تھی، صرف ان کے لیے، اور وہ بھی ایک عام سی ایک فارمیلٹی ہے، ایک لیگل فارمیلٹی جسے آپ کہتے ہو نا، یہ ایک لیگل فارمیلٹی ہے، اس میں ایسا اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ میں نے آپ کو یہ چیز بتا دی۔ اور ہاں، پھر یہ بھی کہ ان کی جو بحالی ہے نا، جو بحالی ہو رہی ہے، اب مجھ سے کہ یار طیب بھائی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ اگست سے لے کر اب دسمبر ہے 18، تو یعنی کہ یہ پورا ایک ہو گیا، آپ دیکھ لیں 17 اگست ہے، ستمبر، اکتوبر، نومبر، اب دسمبر، تو یہ 3-4 بعد جتنے بھی ٹینیور بنتا ہے، تو کہا بابا یہ ہمیں تنخواہیں ملیں گی ان کی کیا؟ یہ کیسے؟ اور بھائی آپ کو تنخواہیں ملیں گی، جو عدالت کا آرڈر ہے نا، عدالت نے کہا کہ ان کو ریسٹور کیا جائے جب ان کو ٹرمینیٹ ہوا سپریم کورٹ کی ججمنٹ سے، یعنی 17 اگست کو سپوز کرو، اب 17 اگست کو ججمنٹ آیا، 18، 20، 21 کو آپ کو ٹرمینیشن لیٹر ملے ہوں گے، جس تاریخ کو آپ کو ٹرمینیشن لیٹر ملا نا اسی تاریخ سے آپ کی جوائننگ ہوگی، یعنی کہ آپ کی ریسٹوریشن ہوگی، آپ کی بحالی ہوگی اسی طریق سے۔ تو یہ 4-5 مہینے جو آپ نے گزارے روڈوں کے اوپر یا گھروں میں، واٹ ایور جس بھی آپ نے مشکل میں وقت گزارا، اس کی آپ کو وہ تنخواہیں جو ہیں نا وہ ملیں گی آپ کو۔ یہ سب سے بڑی اچھی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور لوگ کنفیوز تھے اس پہ کہ یار وہ چونکہ ہمیں نوکری سے نکال دیا گیا تھا تو کیا ہمیں، بھئی آپ کو تنخواہیں ملیں گی، اگست کی بھی ملے گی، ستمبر کی بھی ملے گی، اکتوبر کی بھی ملے گی، نومبر کی بھی ملے گی، دسمبر کی بھی ملے گی، اور آپ ابھی اینڈ دسمبر پہ یا انشاءاللہ جنوری میں آپ بحال ہوں گے اپنی جگہوں پہ، تو وہ آپ تو پھر ریگولر ہو چکے ہوں گے۔ بہرحال یہ جو درمیان میں مہینے ہیں ان کی بھی آپ کو تنخواہیں ملیں گی، ٹھیک ہے۔ یہ ججمنٹ کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ ریسٹوریشن اس ڈیٹ سے ہوگی نا جس دن آپ کو برطرف کیا گیا یا ٹرمینیشن لیٹر ملا، تو اس ڈیٹ سے آپ کی ریسٹوریشن ہو رہی ہے، تو پھر یہ اب تک جتنے بھی درمیان میں ٹائم گزر رہا ہے یہ آپ کو سب کی سب ڈیوز، تنخواہیں، سب کچھ کاؤنٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آپ کے لیے ایک بہت خوشخبری کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جو ہے وہ میں آپ کو ایک اور، ہاں، یہ جو میں تنخواہ والی بات کر رہا ہوں، یعنی کہ ایک تو جج جو جسٹس منصور علی شاہ جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا، وہ اگرچہ آپ کے حق میں تھا، کل میں نے آپ کو سارا ایکسپلین کیا، انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ ان کو ایکسٹرا آرڈنری لیوز
کے طور پہ وہ کیا جائے کہ یہ لوگ ایکسٹرا آرڈنری لیوز پہ تھے اور ان کو تنخواہیں وغیرہ ود پے مطلب پے دی جائے. ایکسٹرا آرڈنری لیوز ود پے کا انہوں نے لفظ یوز کیا تھا. تو اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ایکسٹرا آرڈنری لیوز پہ یوں سمجھو آپ برطرف نہیں ہوئے, آپ ایکسٹرا آرڈنری لیوز پہ تھے اور اب آپ نے وہ تنخواہیں ود پے, یعنی کہ آپ کے یہ جو 4-5 مہینے ہیں یہ پے کے ساتھ ہی شمار ہوں گے اور انشاءاللہ آپ کو جو ہے یہ ملیں گی تنخواہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ مسائل تھے جو دوستوں نے پوچھا مجھ سے. وہ آپشن 1 اور آپشن 2 والا بھی ایک تھا کہ دوست پوچھ رہے تھے کہ آپشن 1 میں جو ہے وہ ٹیسٹ نہیں ہے تو آپشن 2 میں, تو وہ بھی میں نے ایکسپلین کر دیا کہ آپشن 1 میں تو جن کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں تھی ٹیسٹ کی, سکلز ٹیسٹ کی, تو ان کے کیا ٹیسٹ ہوتے, اور جن کی ریکوائرمنٹ تھی اور ان کے نہیں ہوئے, شرط ہے کہ نہیں ہوئے تو وہ ان کو دینا پڑے گا, جن کے ہو چکے ہیں تو ان کو نہیں دینا پڑے گا. وہ بھی میں نے بڑی وضاحت سے آپ کو بتایا کہ سکل ٹیسٹ وہ کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہوتا کہ آپ کو پریشانی ہو کہ یہ جو محکمے آپ کو بحال کریں گے تو پھر اس میں کوئی ایسی کمیٹی نہ بٹھا دی جائے جو پھر انتقامی کارروائی کرے اور پھر آپ کو سفر کرنا پڑے. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. سپریم کورٹ کا حکم آ چکا ہے اور وہ یہ واضح حکم ہے کہ آپ بحال ہوں گے. اگر کوئی آپ کو بحال نہیں کرتا تو پھر توہین عدالت ہے ان محکموں کے خلاف. انشاءاللہ دیکھیں جو آپ کو جس طریقے سے نا, اور آپ سوئے ہوئے تھے گھروں میں اور ایک دم آپ کو واٹس ایپ آ گیا یا دوستوں کی کالیں آ گئیں کہ بابا آپ کا ٹرمینیٹ لیٹر ایشو ہو گئے, تو اسی طریقے سے آپ کے ریسٹوریشن لیٹر بھی ایشو ہوں گے. اور ہوپ فلی کہ نیکسٹ جو یہ ویک ہے سوموار کا, آج تو اسلام آباد میں ویسے بھی چھٹیاں ہیں, سوموار کا جو ویک ہے وہ وہاں سے آپ کے شروع ہوں گے. اس کے علاوہ ایک اور چیز میرے ابھی ذہن میں آ رہی ہے اینڈ پہ, میں نے کہا چلو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مجھ سے یہ بھی دوست پوچھ رہے ہیں کہ یار یہ کن محکموں کے لوگ بحال ہوئے ہیں. بابا سارے محکموں کے, سارے اداروں کے, ساری کارپوریشنز کے جو ایفیکٹ ہوئے تھے اس ججمنٹ سے وہ سارے بحال ہوئے ہیں, یا وہ بھی کہ جو پولیٹیکل ریونج میں ہوئے تھے, جیسے کہ میں نے آپ کو کولو والے ایک دوست کی مثال دی جن کو ریسٹور نہیں کیا گیا تھا, وہ بھی سارے بحال ہوں گے. لیکن شرط یہ کہ وہ 96 میں یا 99 میں نکالے گئے ہوں یا اس دوران نکالے گئے ہوں, وہ سب کے سب بحال ہوں گے, چاہے وہ کسی بھی ادارے, کسی بھی محکمے میں, کسی بھی کارپوریشن میں موجود ہے, وہ سب کے سب ریسٹور ہو جائیں گے. اگر جن کے لیٹیگیشن کے بھی معاملات چل رہے تھے وہ بھی اب اس ججمنٹ سے ان کو فیور مل رہی ہے اور وہ یہ ججمنٹ لے کے اپنے اداروں میں جائیں, ان کو بتائیں جہاں پہ ان کے پیرنٹس ڈپارٹمنٹ سے, ان کو بتائیں کہ بابا یہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ آ گیا. سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں واضح لکھا ہوا ہے کہ 96-99 میں جن کو نکالا گیا تھا ان کو ریسٹوریشن کا ہے, تو آپ ہمیں ریسٹور کرو. تو وہ آپ سب ریسٹور ہو جاؤ گے. وہ ایک ایگزامپل بن چکی ہے, تو آپ سب کو جو ہے ریسٹوریشن مبارک ہو. لیکن ایک اور بات کہ اینڈ پہ کہ وہ کنفیوژن ہے, لیکن اٹارنی جنرل کی جانب سے ابھی ڈیٹا جو ریکوائرڈ ڈیٹا ہے کورٹ کا وہ ابھی سبمیشن اس کی ہونی ہے, سبمٹ ہونا ہے کہ آیا 16,000 ملازم تھا, 5,000 ملازم تھا, کتنا ملازم تھا. وہ اٹارنی جنرل نے بھی ایسا اس طریقے سے ڈیٹا نہیں دیا. اور ابھی سب سے بڑی بات کہ اگر پھر بھی کوئی کنفیوژن رہ گئی ہے تو وہ چونکہ سپریم کورٹ کا ڈیٹیل ججمنٹ آنا باقی ہے اور ڈیٹیل ججمنٹ کے اندر ریزنز, وجوہات لکھی جاتی ہیں, ایکسپلینیشن ہوتی ہے, تو وہ 3 مہینے لگیں, 4 مہینے لگیں, وہ اٹارنی جنرل کے اوپر ہے کہ وہ جب ڈیٹا سبمٹ کرائیں گے اس کے بعد عدالت اس کو لکھنا شروع کرے گی. 5 مہینے, 4 مہینے, 3 مہینے, میں کوئی ٹائم لائن نہیں دے سکتا. اٹس اپ ٹو ججز کہ وہ آپ کا جو تفصیلی فیصلہ ہے, یہ تو مختصر ایک فیصلہ تھا اور آپ کا تفصیلی فیصلہ کب آتا ہے, لیکن آپ کی بحالی اس تفصیلی سے پہلے اسی فیصلے کے بیس پہ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے نا, آپ جائیں اپنے اداروں میں کام کریں اور وہاں پہ جا کے ہمارے لیے دعا کریں. بہرحال اینڈ پہ پھر وہی کہ آپ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ, اور میرے چینل کو ان لوگوں نے بھی جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ان کو بھی وہ بھی سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی کہیں, تاکہ ہمارا جو یہ ساتھ ہے جس مشکل وقت میں آپ کے ساتھ یہ جڑا تو یہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رہے. اور میری تو یہ خواہش بھی ہے کہ آپ اپنے اداروں میں جائیں اور وہاں پہ جا کے ہمارے اپنے جو ہیں جب آپ جوائن کریں تو وہ آپ خوشی جو ہے وہ بھی آپ مجھ سے شیئر کریں. جو میرے دوست ہیں آئی بی سے, مطلب ہے جو میرے ویورز ہیں جو آئی بی سے ہیں, جو سوئی گیس کے محکموں سے ہیں یا کسی بھی اس سے ہیں, ٹھیک ہے, میں ایجوکیشن سے ہیں, واٹ ایور 72 ادارے ہیں نا بھائی, تو جہاں پہ بھی ہیں وہ سکھی رہیں. اور جب وہ جائیں تو وہ اپنی ریسٹوریشن جو ہے وہ مجھ سے شیئر کریں. اور ہم انشاءاللہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک اسپیشل ہم پھر وہ پروگرام بھی کریں گے کہ ہمارے دوست اپنے اداروں پہ ریسٹور ہو گئے ہیں اور وہ کس طریقے سے اب خوش ہیں, خوشحال ہیں. انشاءاللہ آپ جڑے رہیے اور ہمارا ایک یہ جو ساتھ بنا ہے انشاءاللہ ہم اس کو قائم و دائم رکھیں گے. طیب بلوچ کو اجازت دیں, پھر انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ
دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.